बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है आपके फेवरेट प्रोग्राम चर्चा टाइम में। एंड आई एम श्योर आप जानना चाहते होंगे कि माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में आज हमारी चर्चा का मौजू क्या है। जाहिर सी बात है नीलम, माह मुबारक रमज़ान का महीना और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन, तो आप तमाम को चैनल विन की तरफ से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हम लोग मुबारकबाद पेश करते हैं। बिल्कुल ठीक साजिद, और साथ ही हम हमारे वक्त के इमाम वली असरा इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही हमारे आज के एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है, आपकी हयात से हम भी कुछ सीख सकें। बिल्कुल, क्योंकि विलादत का दिन ही ऐसा होता है, मौका होता है कि जब उनकी हयात तैयबा के हवाले से गुफ्तगू की जाए, उनकी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू की जाए, क्योंकि किसी को भी समझने के लिए एक ख़ास दिन अगर होता है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल ठीक। जैसे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, जो हम लोग का होता है, बर्थडे होता है या किसी इमाम को बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हाँ, तो फिर ऐसा होता है ना कि क्यों ना आज उन्हीं के हवाले से हम लोग बात करें। तो आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दिन है, तो उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं नीलम। बिल्कुल। तो जी हाँ नाज़रीन, आज खुशी के मौके पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए, उन तक करीब जाने के लिए हमारे पास एक आलिम का होना ज़रूरी है जो हमें बताएं कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी। इस ख़ास मौके पर चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब क़िबला। तो आइए सबसे पहले उनका खैर मकदम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जहां हम बात करें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मौजू पर, आपकी विलादत का भी दिन है आज, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर ख़ासकर बात करें आपके इमामत के दौर की, तो आपने किस तरह इन सिचुएशंस को हैंडल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। मैं भी सबसे पहले तमाम मोमिनीन व मोमिनात नाज़रीन और आप तमाम की खिदमत में विलादत बासआदत हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबरीक और तहनीत पेश करता हूँ। जी, जहाँ तक सवाल है, वाक़ई बहुत अहम सवाल है कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद जो हालात थे वो बहुत अच्छे हालात नहीं थे। बिल्कुल, क्योंकि हम सब जानते हैं, जिन्होंने तारीख़ को थोड़ा पढ़ा हो, ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में 3 जंगें हुई, जंग जमल, फिर जंग सिफ़ीन और आखिरी जंग नहरवान। यानी आप समझ सकते हैं कि तीनों जंगें दरमियान मुसलमानों के हुई। यानी इन जंगों को दूसरों से नहीं किया गया, आपसे ही कुछ लोग निकले जिनसे जंग जमल भी हुई, अहसन तुम, जंग सिफ़ीन भी और जंग नहरवान भी, और उन्हीं जंगों का नतीजा इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत भी है कि दुश्मनी इस कदर आम की गई कि हज़रत की शहादत वाक़ई। मैं उस मरहले को फ़कत इसलिए अर्ज़ कर रहा था ताकि वो मुश्किल जहन में रहे। अब अगर आप आइए इमाम की शहादत के बाद, यानी सन 40 हिजरी 21 रमज़ानुल मुबारक को जब मज़लूम अव्वल यानी इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत वाक़ई हुई, तो पूरा मजमा हज़रत के बैतुश्शरफ़ तशरीफ़ ले गया ताकि हज़रत की तशय्ये जनाज़ा में शिरकत कर सके। वहाँ पर सब इसी इंतज़ार में थे कि हज़रत का जनाज़ा निकले और तशय्ये जनाज़ा की जाए। उसी असना में इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब देखिए मुश्किलात इमाम हसन यहाँ तो शुरू हुए। इमाम घर से बाहर आए और आने के बाद इस आने वाले मजमे को ख़िताब करके कहा कि जिस अज़ीम ज़ात की तशय्ये जनाज़ा में तुम लोग शिरकत करने आए हो, शब के पहर उन्हें हम सिपुर्द खाक कर चुके हैं। आप गौर करिए मुश्किलात कितनी थी कि रात के सन्नाटे में हज़रत को जो खलीफतुल मुस्लिमीन थे, जो इमामुल मुत्तकीन थे, उनको शब में खाक सिपुर्द किया गया, यानी हालात सही नहीं थे। और फिर हज़रत ने वजह भी बताई, चूँकि दुश्मनों से हेतक हुर्मत यानी हज़रत की हुर्मत को पामाल करने का ख़तरा था, लिहाजा मख्फियाना तरीके से हज़रत को सिपुर्द खाक किया गया। और उसके बाद फिर हज़रत ने इस मजमे से कहा कि तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। ज़ुहर की नमाज का वक्त हुआ, हज़रत मस्जिद कूफा में तशरीफ़ ले आए, महराब में गए, नमाज जमात अदा हुई। उसके बाद हज़रत मिंबर पे तशरीफ़ ले गए। मिंबर पे तशरीफ़ ले जाने के बाद हज़रत ने पहले अपने बाबा के फ़ज़ाइल बयान किए। हज़रत ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे दरमियान से कौन चला गया, तुम्हें ख़बर भी है कि कौन सी ज़ात तुम्हारे दरमियान अब नहीं है, वो ज़ात है कि जिस जैसा अब कोई आने वाला नहीं है। फिर हज़रत ने काफ़ी फ़ज़ाइल मौलाए मुत्तक़ियान के बयान किए
کہ یہ وہ ذات گئی ہے جس نے ہر لمحہ اپنی جان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نشاور کیا. اور پورے فضائل بیان کرنے کے بعد اب حضرت نے یہاں سے بہت اہم مرحلہ ہے جو آپ کے سوال کا حصہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کون مجھے پہچانتا ہے کون نہیں پہچانتا. کوفے میں حضرت نے سوال کیا اور پھر کہا جو نہیں پہچانتا اسے میں خود بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. حضرت فرماتے ہیں انا ابن البشیر انا ابن النذیر انا ابن الداعی الی اللہ. میں بشیر کا بیٹا، نذیر، یہ سب پیغمبر کے القاب ہیں. جی انا ابن الداعی الی اللہ، میں اس ذات کا بیٹا ہوں جو تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہے. انا ابن السراج المنیر، میں اسی سراج منیر کا بیٹا ہوں. انا من اہل بیت رسول اللہ، میں اہل بیت رسول سے ہوں کہ اوہب اللہ عنہم الرجس، کہ جن سے اللہ نے ہر طرح کے رزق کو دور رکھا. اب یہاں پر اگر آپ غور کریے اس طرح حضرت اپنا تعارف ہے. میں ایک چیز واقعاً اگر یہاں پر غور کیا جائے، حضرت نے فضائل شروع کیے مولا متقیان کے، اس کے بعد حضرت نے اپنا جو تعارف کرایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ خود اس دور کی مشکل سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں کافی کوشش کی گئی تھی اہل بیت رسول کو رسول سے جدا کرنے کی، ان کا کوئی تعلق رسول سے نہیں ہے. لہذا اپنے بابا کے فضائل بیان کرنے کے بعد فوراً مولا آتے ہیں پیغمبر اکرم سے اپنی نسبت کو اجاگر کرتے ہیں. یہ بیان کرنے کے بعد اب یہ دور امامت ہے حضرت کا. پھر اس کے بعد یہ خطبہ جب ہو گیا تو جناب ابن عباس کھڑے ہوئے. اب یہ خطبہ بھی کافی طولانی، چونکہ ہم لوگ اس پورے منظر کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیفیت کیا ہوئی. جناب ابن عباس کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں خبر بھی ہے کہ یہ کون سی ذات ہے؟ یہ تمہارے پیغمبر کے بیٹے ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ امام المتقین کے بیٹے ہیں. اور اس کے بعد پورا مجمع حضرت کو انہوں نے آمادہ کیا. انہوں نے ابن عباس نے کہا میں سب سے پہلے حضرت کی بیعت کرتا ہوں اور اے اہل کوفہ تم بھی آؤ حضرت کی بیعت کرو. اور پھر سب نے حضرت کی بیعت کی. یہاں تک یہ مرحلہ طے ہوا، تمام کوفے والوں نے حضرت کی بیعت کیا، کم و بیش سب نے بیعت کر لیا. اب اس کے بعد جو سختیاں ہیں، میں نے اس کے 3 جنگیں ہو چکی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. ہر جنگ میں وہ لوگ جو شکست کھائے ہوئے ہیں وہ حضرت امیر کے دشمن ہیں. ظاہر سی بات ہے جس طرح دوستی وراثت میں آتی ہے اس طرح دشمنی بھی وراثت میں آتی ہے. وہ دشمنیاں بھی حضرت امام حسن کے سامنے موجود ہیں. حضرت کے دور کا جو دوسرا اہم مرحلہ وہ یہ کہ حضرت امیر اپنی زندگی کے آخری حصے میں اہل کوفہ کو کہتے رہ گئے کہ اہل کوفہ ابھی ہم نے صفین کو، جو ہم شام کی جانب گئے تھے جنگ کرنے، فتح نہیں کیا. کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مرحلہ طے ہوا تھا اور حکمیت پہ آ کر ختم ہوا تھا. اور حضرت امیر بار بار اہل کوفہ کو کہہ رہے تھے کہ تیار ہو، چلو جنگ کی جائے، چونکہ یہ دشمنان اسلام یہ دین کو نابود کر دیں گے. لیکن کوفے والے کبھی حضرت کو موسم گرم کا بہانہ بناتے تھے، کبھی سردی کا بہانہ بناتے تھے. اب امام حسن علیہ السلام کے سامنے 2 مشکلیں ہیں. ایک اندرونی مشکل ہے، یعنی جو کوفے میں دشمنان ہیں اور جو حاکم شام کے جاسوس ہیں، اور ایک سب سے بڑا جو پرابلم اور مشکل ہے جس سے دین اسلام نہیں صحیح طریقے سے پہنچ سکتا، وہ شام کی حکومت ہے. لہذا حضرت نے ان لوگوں کو کہا کہ اگر ایسا ہے تو دیکھو سب سے بڑا دشمن یہ ہے، اور بابا بھی یہی چاہتے تھے. لہذا حضرت نے پہلے ایک خط بھیجا امیر شام کو اور بتایا کہ دیکھو میرے بابا کی شہادت واقع ہو گئی ہے، ان کی جگہ میں خلیفۃ المسلمون ہوں، امام متقین ہوں، تم میرے ہاتھوں پہ بیعت کرو. وہاں سے صاف صریح طور پر یہ آیا کہ نہیں، حکمیت ہو چکی ہے اور ابو موسیٰ اشعری نے آپ کے بابا کو خلافت سے بے دخل کر دیا تھا. لہذا آپ کون سا حق مانگ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا وہ حکمیت قرآن کے مطابق ہوئی نہیں تھی، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ حکم قرآن پہ عمل کیا جائے. وہاں حکم قرآن پہ کوئی عمل نہیں ہوا. لہذا دوبارہ خط جو امیر شام کی جانب سے آیا وہ یہ کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، ایج میں بڑا ہوں، سن میں بڑا ہوں، میرے تجربے آپ سے زیادہ ہیں، لہذا میں حکومت کروں، آپ کو میں عراق کی حکومت دیتا ہوں. یہ ایک جملہ ناظرین اپنے ذہن میں رکھیں گے. اگر امام حسن علیہ السلام حکومت کی لالچ میں ہوتے تو ابھی ہی آفر ہے کہ عراق کی حکومت آپ کے لیے ہے آسانی کے ساتھ. یہ ایک جو راحت طلب آدمی ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ حکومت ہے عراق کی، آسان تم کوفہ و بصرہ ہے. لیکن حضرت نے فرمایا نہیں، میں تمہیں دین اسلام کی دعوت دے رہا ہوں،
اور پھر تمہیں یہ بھی متوجہ کرا رہا ہوں کہ اگر تم نے بیعت نہیں کیا تو ہم جنگ کا آغاز کریں گے. اور پھر حضرت نے لشکر کو آمادہ کرنا شروع کیا اور اس لشکر نے حسب سابق جس طرح حضرت امیر کو ہمیشہ اس لشکر نے دھوکہ دیا کوفے والوں نے, اس بار بھی امام حسن علیہ السلام کی بیعت کرنے کے بعد بھی معلوم ہے پورے کوفے سے 4000 افراد بھی حضرت کے ساتھ نہیں آئے. لہذا ان مشکلات کو آپ حضرت کے دور امامت میں دیکھ یعنی اکیلا چھوڑ دیا, اکیلا چھوڑ دیا. مطلب یہ بات صاف ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا فرد اپنے آپ کو تعارف کراتا تھا تو جیسے امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے میدان میں بھی اپنے آپ کو ایسے ہی تعارف کرایا, تو ٹھیک اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنا تعارف کرایا لوگوں کے درمیان. اور اس کے بعد مشکلیں دیکھا جاتا ہے کہ آگا اہل بیت علیہ السلام کی کم نہیں ہوتی ہیں, مطلب ایک کے بعد ایک مشکلیں آتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا, مطلب بولتے ہیں نا کہ گھر کا اگر کوئی چلا گیا ہے تو لوگ پرسے کے لیے آئیں, دلجوئی کے لیے آئیں, لیکن یہاں پہ الٹا دیکھا جاتا ہے کہ ظلم کے لیے آتے ہیں, ستم کے لیے آتے ہیں, پاور کے لیے آتے ہیں. اہل بیت کی مظلومیت میں ایک جملہ کہوں اگر آپ لوگ اجازت دیں. دیکھیں وہ حضرات ہیں کریم, کریموں کے ساتھ ایک مشکل ہوتی ہے کہ جب آپ بہت بڑے ہو نا تو یہ پست لوگ زیادہ ظلم آپ کے بعد. میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا کہ اہل بیت مظلوم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کریم ہے, کریم ہے تو مظلوم زیادہ واقع ہوتے ہیں, ہر کوئی ستانے کی کوشش کرتا ہے, ہر کوئی یہ جانتا ہے نا کہ معاف کر دیا جائے گا. اچھا, اگر یہاں پہ ایک چیز ہم اور جاننا چاہیں گے کہ ہم لوگ جب بھی امام حسن علیہ السلام کی بات کرتے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو رابطہ کیسا تھا دونوں بھائیوں کے درمیان, کیونکہ دونوں ہی امام ہیں اور امام حسن علیہ السلام کی امامت, ظاہری امامت شروع ہو چکی ہے. سو جو ہے دونوں کے بیچ میں رابطہ کیسا تھا, اور اگر رابطہ تھا تو عوام نے کیا اس چیز کا مشاہدہ کیا تھا کہ دونوں بھائیوں کا تال میل کیسا ہے؟ جی یہ بھی سوال, پہلی بات تو ہم اپنے عقیدے سے ہٹ کے اس کا جواب دے رہے ہیں. بالکل, ہم تو امام مانتے ہیں اور امام کے حوالے سے اگر گفتگو کیا جائے تو امام کا رابطہ پوچھا ہی نہیں جاتا. بالکل, جب پوچھا جائے کہ امام کا رابطہ آپس میں کرتا ہے, چونکہ اشکالات, آپ کے سوال بہت اچھا ہے, چونکہ اعتراضات دوسروں کی جانب سے آتے ہیں کہ دونوں کا مزاج فرق کرتا تھا اور ایسے تھے ویسے تھے, اس لیے آپ کا سوال بجائے. وگرنہ امامت ایک عہد ہے, منصب الہی ہے, یہاں سب کے مزاج ایک ہیں, اور مزاج بھی نہ کہا جائے بلکہ سب مطابق حکم خدا چل رہے ہیں. یعنی جو خود قرآن مجید کہتا ہے وہ جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون, یہ تمام کے تمام ائمہ ہم قرار دیتے ہیں اور یہ لوگوں کی ہدایت ہمارے امر سے کرتے ہیں. بس یہ سب کے سب جو ہدایت کرتے ہیں ان کے امر سے کرتے ہیں. لہذا اس حوالے سے ذرہ برابر کوئی پرابلم نہیں ہے اختلاف. تو اگر یہاں پہ آپ جواب دے, سوری معافی چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگ یہ کانسیپٹ بھی لے کے آتے ہیں نا کہ ظاہری امامت تھی ان کی یا حکومت تھی ان کی یا دور تھا, تو مطلب یہ سب تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ 12 امام ہیں, تو پھر ہم لوگ کا یہ بھی ساتھ میں کہنا کہ نہیں کچھ وقت کے لیے انہوں نے امامت کیا, یہ تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک منصب امامت, میں نے بھی ابھی سوال میں آپ سے یہی کہا کہ ظاہری امامت منصب امامت ہے, ایک عہد الہی لا ینال عہد الظالمین, یہ خود قرآن کہتا ہے, یہ ایک عہد ہے, ایک عہد خدا ہے. یہ اسی طرح باقاعدہ, یعنی اگر آپ غور کریں نا, ہم ناظرین سے بھی کہیں گے فرض کریے کہ اگر امام حسن کے زمانے میں امام حسین امام ہوں, یعنی اس وقت امام ہوں, تو وہی سارے فیصلے امام حسین کو کرنے پڑیں گے جو امام حسن نے کیا. اور اسی طرح اگر امام حسن کربلا کے دور میں ہوں تو اسی طرح امام حسن کو تلوار نکالنی پڑے گی جس طرح امام حسین نے نکالا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک ذات ہو, میں بہت آسان کروں, ایک ذات ہو, ان امام کو آپ کئی ذات مت دیکھیے. ایک شخص ہے جس نے 250 سال زندگی گزاری, تقریباً ظاہر امامت 250 سال کا. آپ ایک شخص کو نظر میں رکھیے جس نے 250 سال زندگی بسر کی اور ہر دور میں بیماریاں بدلتی رہی. بیماری ہے لیکن ہر بیماری کی دوا ایک نہیں ہے. جی بالکل, ہر بیماری کی دوا ایک نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے 2 دن پہلے یہ دوا دیا تھا, ڈاکٹر سے کوئی کہتا ہے آپ نے 2 دن پہلے یہ دوا دیا تھا, اس بار جو ہم آئے ہیں تو آپ وہی ڈاکٹر ہو اور دوا آپ نے چینج نہیں کیا, تو ڈاکٹر کہے گا یہ بیماری آپ کی الگ ہے, میں بھی وہی ہوں, میڈیکل بھی وہی ہے, میڈیسین بھی وہی ہے, لیکن میری علم یہ کہتا ہے کہ آپ کی بیماری الگ ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام یہ سب کے سب طبیب دل ہیں, یہ علاج کرتے ہیں. اب جب علاج کا حسن تم بالکل ایک ذات ہے, سمجھ لیجئے پیغمبر سے لے کر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک ایک ذات ہے, حالات مختلف ہیں. ان مختلف حالات میں ایک ذات کا
مختلف فیصلہ حالات کو دیکھ کر بجا ہے. ہے. وہی یہ جو ہم لوگ جواب. کہتے ہیں کہ سب کے سب محمد ہیں اس سب کے سب گھرانے یہ کے. بالکل جی، حقیقت ہے. اب جہاں تک وہ جو آپ کا سوال ہے میں اس کا جواب جی، ضرور بالکل، دوں گا دونوں کا کیونکہ رابطہ. یہ ایک پیغام بھی ہے. آج ہمارے زمانے میں کبھی کبھار دو بھائیوں کا سن آپس میں کم ہوتا ہے تو احترام چلا جاتا ہے. بالکل. اور یہ شاید بہت بڑا درس ہو ہمارے نئی نسل کے لیے جو بھائیوں کا احترام ختم ہوتا ہے. میں روایت دیکھ رہا تھا کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اگر راستہ چلتے تھے تو امام حسین علیہ السلام اپنا قدم پیچھے رکھتے تھے. اچھا. آپ احترام امام حسین علیہ السلام جو باپ کے لیے احترام بتائے گا نا کہ جب باپ چلے تو پیچھے آگے تو بیٹا آپ کا پیچھے. قدم جو ہے باپ کے قدموں سے آگے نہ ہو. امام حسین علیہ السلام اپنے بڑے بھائی کی نسبت اس قدر احترام کرتے تھے کہ جب راستہ چلتے تھے تو راستہ چلنے میں ظاہر قدم بھی امام حسین کا امام حسن سے پیچھے رہتا تھا. اس کے بعد میں ایک روایت عرض کروں جس روایت میں خود امام آپ کے سوال کے حساب سے امام باقر نے اس کا جواب دیا. امام باقر فرماتے ما تکلم الحسین بین ید الحسن اعظاما لہو. کبھی بھی امام حسین نے امام حسن کے سامنے گفتگو نہیں کیا حضرت کی تعظیم میں. جیسے ہوتا ہے جب بڑا گفتگو کر رہا ہو کسی مقام پر تو وہاں پر سرکار سید الشہداء نے کبھی گفتگو نہیں کیا. کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں آیا کہ آرگیومنٹ جیسا ہو یا کہیں پہ. حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک بڑا حسین واقعہ. ایک شخص مسجد مدینے میں آیا بھیک مانگنے کے لیے سوال کرنے کے لیے. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کس کے پاس جاؤں. یعنی کبھی کبھار جو ہوتا ہے نا کہ کوئی اچھے آدمی کے پاس جائیں کہ در در نہ بھٹکنا پڑے. تو لوگوں نے ان تین حضرات وہاں پہ تین حضرات بیٹھے ہوئے تھے امام حسن امام حسین جناب عبداللہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں. ان تینوں کی جانب اشارہ کیا کہ ان کی جانب جاؤ یہ کریم لوگ ہیں ان کے پاس جاؤ گے تو کہیں اور نہیں جانا ہوگا. وہ سائل آیا. سائل نے آ کر حضرت سے کہا کہ مجھے کچھ عطا کیجیے. اب یہاں پہ بھی درس ہے چونکہ ماہ مبارک رمضان بھی ہے یہ درس ہے. حضرت نے فرمایا دیکھو ہمیشہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. ہر سچویشن میں تم ہاتھ نہ پھیلاؤ. حضرت نے وہاں تین کنڈیشن بھی بتایا کہ بہت زیادہ قرض ہو جائے جس سے نہ نکل پاؤ یا کبھی کبھار بیچارے ہو جاؤ کہ اب کچھ بن نہ پڑے یا کسی کا خون بہا وہ دیت ہوتی نا کسی نے کسی کو قتل کیا تو دیت بھرنا ہوتی. ایسی تین کنڈیشن میں تم ہاتھ پھیلایا کرو اس کے علاوہ ہاتھ نہ پھیلاؤ. اس کے بعد حضرت نے فرمایا تم میں ان میں سے کون سی پائی جاتی. اس نے کہا ایک کنڈیشن مجھ میں ہے. حضرت نے اسے 50 دینار دیا. یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کا طرز زندگی یہ تھا کہ جب فقیر کو دیتے تھے یہ نہیں دیتے تھے کہ ایک وقت روٹی کھا لے. اتنا دیتے تھے کہ وہ فقیر غنی ہو جائے. یہ شاید آج بھی مالدار جو مدد کرتے ہیں تو اس طرح مدد کریں کہ فقیر روز آنا نہ آئے. یغنی ان کو بے نیاز کر دو. اتنا دے دو کہ اس کے بعد یہ جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. جی امام حسن علیہ السلام کا کوئی ایسا واقعہ ہے کہ عمرے کے درمیان یا حج کے درمیان جی وہ طواف کر رہے تھے ایسا انہی کا یہ واقعہ طواف چھوڑ دیا تھا. حضرت نے طواف چھوڑ دیا اعتکاف چھوڑ دیا فقط ایک شخص کی مدد کرنے کے. اب یہاں پر جو میں احترام عرض کر رہا تھا نا امام نے 50 دینار دی. وہ شخص امام حسین کی بارگاہ میں آیا. امام حسین نے اسے 49 دینار دیا. کتنا 49 دینار. وہی شخص عبداللہ کے پاس پہنچا جناب عبداللہ کے پاس انہوں نے 48 دیا. آپ سمجھ رہے مطلب احترام بھائی نے اگر 50 دینار دیا تو میں یہ درس ہے میں بتاؤں ایک حسین درس. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے ہم اپنی ماں کے لیے گفٹ لے کے گئے. ہمارے بڑے بھائی کے پاس پیسہ کم ہے وہ ایک چھوٹی سی گفٹ لے جا رہا ہے. میں چھوٹا بھائی ہوں ہو سکتا ہے میری آمدنی زیادہ ہو. میں وہاں پر اپنے رشتہ داروں میں شو کرنے کے لیے اپنی والدہ کے لیے. اب اگر یہاں پر آپ امام حسین کی سیرت سیکھو نا اپنی گفٹ تھوڑا سے کم رکھو بعد میں الگ سے کہیں سے آپ والدہ کو یا جس خوب اچھی گفٹ دیجیے. لیکن یہ مجمع عام میں وہ بڑے بھائی کا احترام اپنی جگہ پر حکمت والا واقعہ ہے. یہ بہت ہی اچھا میسج ہے آج کے دور پہ مولانا صاحب. تاکہ اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے یا شو آف کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہمارے سے جو بڑے ہیں نا ان سے بہتر کر کر کچھ نیلم اکثر نہیں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہو یا بھائیوں میں ہو یا رشتہ داروں میں. ہر فیلڈ میں ہر ریلیشن شپ میں یہ چیز ہوتی ہے. آپ نے بہت ہی بہتر طور پہ ایکسپلین کیا ہمیں کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام بھی امام حسن علیہ السلام کی عزت کرتے تھے.
تو وہی ایک اور چیز جہاں ہم نے ریلیشن شپ کی بات کی, کلوز ریلیشن شپ کی, تو وہیں اگر ان کے حکومت کی دور کی بات کی جائے, ان کے امامت کے دور کی بات کی جائے, تو لوگوں کے نظروں میں امام حسن علیہ السلام کس طرح کے تھے؟ جیسے ایک ٹائٹل بھی آپ نے بتایا کہ وہ کریم اہل بیت کریم ہیں. اہل بیت, انہوں نے بھی شروعات میں یہ لفظ استعمال کیا, واقعی کریم اہل بیت. کریم یہ ایسا لفظ ہے, میں بالکل ایسے ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں سب کریم ہوں وہاں پر ایک ذات جو ہے کریم کہی جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. یعنی آپ مطلب کو گویا کہ عالموں کی مجلس میں ایک شخص کو کہا جائے عالم, تو اس کا مطلب وہ واقعی علم کے کس مرحلے پر ہے. یہاں پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سب کریم ہیں. وہاں پر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو کریم اہل بیت کہنا واقعی بہت اہم ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کریم کسے کہتے ہیں؟ بزرگواری. یعنی بزرگ, کبھی بعض لوگ عمر کے لحاظ سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں لیکن بزرگواری نہیں آتی. یہ دو چیزوں میں فرق ہے, بزرگ ہونا اور بزرگواری آنا. یہ دو چیز. کریم یعنی وہ ذات جو کسی کو ذلیل نہ کرے, اگر کسی کو کچھ دے بھی نہ تو اس کا احترام. میں آپ کی خدمت میں ایک حسین واقعہ نقل کروں تاکہ یہاں سے کریم اہل بیت کا معنی سمجھے. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھر خریدا جس گھر کی قیمت 40,000 دینار تھی. واقعاً چونکہ امام حسن مصطفیٰ کے پاس پیسہ تھا, اور وہ پیسہ بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے موقوفات کیے تھے. چونکہ بعضوں کو لگتا ہے کہ 25 سالوں میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, تو وہ بھی کبھی ایک ٹاپک ہے کہ ان 25 سالوں میں حضرت نے اکنومی کے لحاظ سے غربا کے لیے اتنے کام کیے. حتی اس زمانے میں سب سے اہم کام تھا پانی کا. حضرت نے اتنے کنویں کھودے, اور حتیٰ بعض روایت میں ملتا ہے کنواں کھودتے تھے ابھی آپ کی ریش مبارک پر مٹیاں لگی ہی ہوتی تھیں کہ آپ انہیں وقف کر دیتے تھے. لہٰذا یہ خاندانی کریم ابن کریم کا ہے. امام نے 40,000 دینار کا گھر خریدا. جس گھر جہاں خریدا تھا نا وہاں پہ ایک شخص پہلے سے رہتا, تو وہ مولا کی خدمت میں آیا. اس نے کہا مولا میرے لیے تو بڑی خوشی کا وہ وقت ہے کہ آپ میرے پڑوسی ہو جائیں گے. حضرت نے فرمایا ہاں لیکن مولا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اب غور کریے کریم اہل بیت کسے کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولا جس شخص سے آپ نے گھر خریدا ہے اس نے ایک بہت زیادہ ادھار لیا تھا, اور اس ادھار کی وجہ سے, قرض کی وجہ سے اس نے اپنا گھر بیچا ہے. لہٰذا آپ کو اس نے بیچا ہے, وگرنہ وہ بیچتا نہیں. حضرت نے اسے بلایا جس نے گھر بیچا تھا. کریم کا معنی سمجھیے. حضرت نے اسے بلایا. حضرت نے فرمایا کہ تم نے گھر کیوں بیچا, مجھے خبر ملی ہے. تو اس نے بتایا کہ مولا میں مقروض تھا, قرض تھا, ادائیگی نہیں. ہمارے سماج میں دیکھیں کتنا ڈسٹینس ہے امام کی سیرت سے. بالکل لوگ پوچھتے ہیں کہ دیکھو کوئی مجبور گھر بیچ رہا ہو تو بتاؤ کہ سستے دام میں جو ہے ہمیں مل جائے, اور پوچھتے بھی کہ کوئی ہے پھنسا ہوا کسی کا کام ہے تو اس کا سامان خریدیں. حضرت نے فرمایا گھر کیوں بیچ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا مولا یہ حالات ہیں. حضرت نے عجیب جملہ, حضرت نے فرمایا کہ یہ گھر میں تمہیں واپس کرتا ہوں, وہ 40,000 دینار بھی تمہارا. 40,000 دینار بھی تمہارا. سوچ بھی نہ پائے ہم لوگ اس طرح سے. 40,000 دینار کا مطلب آج بھی میں جوڑ کر اور حساب کر کے نہیں بتا سکتا آپ کو. دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں. 40,000 دینار حضرت نے فرمایا وہ بھی تمہارا, تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. اور یہ کریم, یہ تو بہت ہی بہترین اگزامپل تھا مولانا صاحب. یعنی ساجد ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ لوگوں میں لالچ آ گئی ہے, وہ ہمیں اہل بیت کے گھرانے میں دور دور تک نظر تو نہیں آتی ہے, اور کریمی کا ایک الگ ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. میرے خیال سے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا کہ آپ کو جب پتہ چلے کہ کسی نے مجبوری کی حالت میں گھر بیچا ہے تو آپ اسے گھر بھی دے دیں اور پیسہ بھی دے دیں. شاید یہ پہلا ایسا واقعہ ہوگا کہ جو یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے در پر سننے کو ملتا ہے, دیکھنے کو ملتا ہے. مولانا صاحب یہاں پر ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا. جب بھی ہم لوگ امام حسن علیہ السلام کی بات کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو دونوں میں دیکھا جاتا ہے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ بہت زبردست رابطہ تھا دونوں کا, بہت اچھے, مطلب ایک ایسا تھا کہ اگر ایک بول رہا ہے تو دوسرا خاموش رہتا تھا. تو مطلب یہ اس سے بتایا جاتا ہے کہ امام کے آگے کوئی اور نہیں کچھ بول سکتا ہے. تو دیکھنے کو یہ یہاں پر ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی, ٹھیک ہے, اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جنگ کی اور قربانی پیش کی. کیا ان دونوں کے پیچھے کسی طرح کا کوئی مقصد پوشیدہ ہے یا چھپا ہوا تھا, یہ سمجھنا ہے ہم لوگ. یعنی کوئی کنیکشن ہے, کوئی کنیکشن ہے. دونوں کے فیصلے میں بہت فرق نظر آتا ہے کہ ایک نے صلح کی اور ایک نے جنگ کی, تو دونوں کے بیچ کا درمیانی گہرا رابطہ ہے. میرے خیال سے اگر کوئی صلح امام حسن نہیں سمجھے گا تو قیام امام حسین نہیں سمجھے گا. اذن جب تک صلح امام حسن نہیں سمجھتے آپ قیام کربلا آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. یعنی یہ بالکل سسٹمیٹک ہے. کبھی ایسا نہ لگے کہ دو حادثے تھے,
یہ بالکل میں آپ کو بہت آسان کروں. امام حسن کے زمانے میں پرابلم کیا اور امام حسین کے زمانے میں؟ امام حسن کے زمانے میں پرابلم عدم شناخت ہے، یعنی لوگ پہچانتے نہیں ہیں ان دشمنوں کو. امام حسین کے زمانے میں لوگ جان چکے ہیں کہ شام کی حکومت دین سے ذرہ برابر تعلق نہیں رکھتی، لیکن اس دور کے لوگ بزدل ہیں. دیکھیں 2 مرحلے ہیں. صلح امام حسن نے کیا کیا؟ شناخت پیدا کی کہ پہچانوں کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام حسین کے قیام نے شجاعت پیدا کی کہ اٹھو قیام کرو. بس سسٹم دیکھ رہے ہیں ایک جگہ، کیونکہ باقاعدہ شام کی حکومت نے کام کر رکھا تھا. آپ غور کر سکتے ہیں کہ شام میں جب حضرت امیر کی شہادت کی خبر آئی تو لوگوں نے پوچھا کہاں شہادت واقع ہوئی، تو یہ شام والوں نے پوچھا علی کا مسجد سے کیا تعلق. یعنی لوگ پہچانتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے دین جو کچھ ہے یہی ہے جو شام کی حکومت ہمیں پہنچا رہی ہے. یعنی لوگ ابھی اس مکروہ اور غلط چہرے کو نہیں پہچانتے. امام حسن علیہ السلام کی صلح نے وہ نقاب اتاری، امام حسین نے جنگ کی. آپ سسٹم دیکھیے. یعنی اسی لیے میں آپ کو خدمت میں عرض کروں اپنی بات پہ دلیل. کسی نے امام حسین علیہ السلام امام حسین نے جب قیام کیا نا، کسی نے نہیں کہا مولا آپ قیام غلط کر رہے ہو. سب نے آ کر کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. دیکھیں یعنی اتنا واضح کر دیا تھا امام حسن کی صلح نے شام کی حکومت کے باطل ہونے کو کہ کسی نے امام حسین سے نہیں کہا مولا کہاں جا رہے ہیں آپ کیوں غلط قیام کر رہے ہیں. یعنی اس صلح کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ غلط کی طرف ہے. بس بزدل تھے، بس ان کے اندر اب یہ حوصلہ نہیں تھا کہ آ کر لڑتے. اب یہاں پر ایک کربلا کی ضرورت تھی جو آ کر لوگوں کے اندر وہ شجاعت پیدا کرے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. وگرنہ ظلم کے چہرے سے نقاب جس نے اتاری ہے اس کا نام امام حسن ہے کہ ظلم کے چہرے سے نقاب کو اتارا. اسی وجہ سے آپ جناب فرزدق کو مشہور مرحلہ ہمارے یہاں آسانی سے گزر جاتا ہے. جب امام حسین نے پوچھا کوفے والوں کو کیسا پایا تو کہا مولا ان کی تلواریں شام کے ساتھ ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں. یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے. دل آپ کے ساتھ ہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں حق آپ کے ساتھ ہے، لیکن ڈرے ہوئے ہیں لہذا تلواریں آپ کے اوپر ہیں. بس امام حسن کی صلح یعنی بیداری، اجالا، امام حسین کا قیام یعنی شجاعت اور حوصلہ. مطلب میرا سوال تھا کہ کتنا تعلقات ہے، کتنا کنیکشن ہے، تو یہ سوال ہی تھوڑا سا اٹپٹا سا ہو لگتا ہے، لیکن ایک بہت گہرا کنیکشن ہے کہ صلح کے پیچھے اور قیام کے پیچھے مقصد مطلب صاف کلیئر تھا کہ دونوں ہی ایک ہی مقصد کے لیے مقصد اور اس کا پریپریشن کا طریقہ الگ تھا کیونکہ سچویشن الگ تھی. مولانا صاحب آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں بتایا کہ کس طرح امام حسن علیہ السلام کریم اہل بیت ہے، ساتھ ہی ان کا جو صلح کا مقصد تھا وہ کتنا ضروری تھا. تو آخر میں آج جیسے امام حسن علیہ السلام کو ہم جوانان جنت کے سردار کہتے ہیں، تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے امام حسن علیہ السلام کس طرح سے ایک انسپریشن ہو سکتے ہیں؟ میں امام حسن علیہ السلام کا ایک قول نقل کر دوں تاکہ آج کی اس شب میں ہم ایک ہدیہ بھی جوانوں کو اور سب کو پیش کریں. امام فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں یعنی اپنے شیعوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تقوی الہی کی سفارش کر رہا ہوں. اور ساتھ میں بہت اہم چیز وَإِدَامَةِ التَّفَكُّرِ، کسی بھی بات کو یوں مت قبول کرو، غور کرو، فکر کرو. فَإِنَّ التَّفَكُّرَ أَيُوكَلُ خَيْرُ أُمَّةٍ، یعنی بہترین چیز جو تم سوچ سمجھ کے حاصل کر سکتے ہو وہ فکر ہے. یعنی گویا امام حسن علیہ السلام آج بھی ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ غور کرو، سوچو ہر مرتبہ. جی، اور فکر ہر دور میں ضروری ہے. آج تو فکر کی ہی لڑائی ہے، آئیڈیالوجی کی لڑائی ہے. تو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے دن ایک اہم پیغام ان کا یہ ہے کہ آپ کسی کو فالو کرنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے اور ان کے پیچھے چلنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا آپ احساس کر لو یا مطالعہ کر لو کہ آپ جن کو فالو کر رہے ہیں کیا صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بہت خوب مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور آج کے دن کی جو مناسبت تھی اس لحاظ سے ہم لوگوں نے گفتگو کیا. امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، کریم اہل بیت علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، تو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ایک بار پھر سے. ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے مبارک قرار دے اور ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرمائے. ویورز، آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جس طرح مولانا صاحب نے ہمارے ساتھ قول امام حسن علیہ السلام شیئر کیا اور ہمیں بتایا کہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے،
قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، ضرورت ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی، قرآن کی آیتوں پہ فکر کرنے کی، اور پھر ہماری زندگی کس طرح بدلتی ہے اس چیز کو دیکھنے کی۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، پیغام انسانیت۔ شکریہ۔